गांव के चौधरी को मेरी 5 बेटियों से इश्क हो गया। उसने मेरे शौहर को भारी रकम देकर 5 बेटियों से निकाह कर लिया। मैं शौहर से झगड़ा करती, मेरी बेटियों को वापस लाएं, इस्लाम में ये सब हराम है, लेकिन शौहर मेरी ना सुनता। एक दिन छुपकर बेटियों से मिलने गई तो मेरी खुशी की इंतहा न रही, क्योंकि मेरी 5 बेटियां तो मालकिन बनी राज कर रही थी। मगर इस वक्त मेरा दिमाग चकरा गया जब मेरी नज़र उनकी शलवार पर पड़ी। मेरा इस वक्त रो रो कर बुरा हाल था। मुझे नहीं पता था कि असगर मेरी गैर मौजूदगी में मेरी बेटियों को किसी के हाथों बेच देगा, और ये मुझे भी मालूम नहीं था कि उसने मेरी बेटियों को कैसे और कहाँ बेचा है। मुल्तान इतना बड़ा था कि मैं चाहकर भी अपनी बेटियों को नहीं ढूंढ सकती थी। जब मैं असगर से लड़ती कि मेरी बेटियों को कैसे बेचा, इन्हें वापस लेकर आओ, तो वो कहता तुम फिक्र न करो, तुम्हारी बेटियां जहाँ भी हैं ऐशो इशरत की जिंदगी जी रही हैं। और फिर मेरी इतनी पसली नहीं थी कि मैं उनका बोझ उठा सकूं, और फिर कल कलां को उनकी शादी भी तो करनी थी। मैं कहाँ से देता उनको जहेज। मुझे जो बेहतर लगा मैंने वो कर लिया। अब तुम अपनी बकबक बंद करो और जाओ मेरे लिए ताज़ी रोटी बनाकर लाओ। मैं आंसू पोंछती हुई उठी और असगर के लिए रोटी बनाने लगी। मेरा दिल अपनी बेटियों की जुदाई में बहुत तड़प रहा था। मेरी ममता उनको अपने सीने से लगाने के लिए बेचैन थी। मेरा तो कुल सरमाया मेरी बेटियां ही थी। बेटा ना होने की वजह से असगर को बेटियों से बहुत चिढ़ थी। अभी मैंने एक रोटी ही तवे से उतारी थी कि दरवाजे पर एक फकीरनी आई और उसने सदा लगाई, अल्लाह के नाम पर कोई भूखी को खाना खिला दे, अल्लाह तेरे दिल की हर आस मुराद को पूरा करे। मैंने जल्दी से 2 रोटियां ली और कटोरी में सालन डाला और फकीरनी को देने के लिए दरवाजे पर गई। ये फकीरनी अक्सर मेरे घर आया करती थी। मैंने कभी इसे खाली हाथ नहीं लुटाया था। अपने घर में चाहे खाने के लाले पड़े होते, फिर भी मैं कुछ ना कुछ इसकी इमदाद ज़रूर करती। जब मैंने इसे रोटी दी तो उसने वो रोटी अपने साथ बच्चे को भी खिलाई और खुद भी खाई और दुआएं देती हुई वहां से चली गई। मैं दिन रात अल्लाह ताला से दुआएं करती थी कि किसी तरह मुझे मेरी बच्चियों से मिलवा दे। मुझे नहीं पता था कि मेरी दुआएं इतनी जल्द कबूल हो जाएंगी। एक दिन जब मैं रात के लिए खाना बना रही थी तो वो फकीरनी आई और उसने वही सदा लगाई कि अल्लाह के नाम पर कोई भूखी को खाना खिला दे। मैंने प्लेट में चावल डाले और इसे देने के लिए दरवाजे पर गई। उसने वो चावल शापर में डाले और बोली, बेटी मुझे तुम परेशान लग रही हो, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं इस परेशानी की वजह पूछ सकती हूँ। मैं बोली, तुम जानकर क्या करोगी। उसने खुद ही पूछ लिया, तुम्हारी बेटियां किधर हैं, अब वो नज़र क्यों नहीं आती। पहले तो वही मुझे खैरत डाला करती थी। उसके पूछने पर मैं ज़ारों की तार रोने लगी। मैं बोली, मैं तो खुद नहीं जानती मेरी बेटियां किधर हैं और किस हाल में हैं। तो जो बात उस फकीरनी ने मुझसे कही मैं वो जानकर बहुत खुश हुई। वो कहने लगी, तुम परेशान क्यों होती हो, मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हारी बेटियां किधर हैं और किस हाल में हैं, और तुम जाकर उनसे मिल भी सकती हो। मैंने उसके हाथ थामे और बोली, मुझे जल्दी से बताओ कि मेरी बेटियां किधर हैं। तो वो फकीरनी बोली, पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हारी बेटियां उधर कैसे गई। तो मैंने इसे बताया कि उनका बाप अपनी बेटियों को बोझ समझता था और खुद कुछ कमाता नहीं था, इसलिए उसने मेरी बेटियों को पैसों की लालच में बेच दिया। अब जल्दी से मुझे बताओ कि मेरी बेटियां किधर हैं और किस हाल में हैं। तो वो फकीरनी बोली, तुम्हारी बेटियां साथ वाले गांव के चौधरी दिलावर की हवेली में हैं। चौधरी दिलावर बहुत नेक दिल इंसान है। एक दिन जब मैंने उनकी हवेली के सामने जाकर सदा लगाई तो अंदर से इन्होंने अपनी नौकरानी को भेजा, जो मुझे अपने साथ हवेली के अंदर ले गई, क्योंकि वो खाने का टाइम था। सब लोग हवेली में खाना खा रहे थे। चौधरी दिलावर ने अपनी नौकरानी से कहकर मुझे खाना दिलवाया। मैंने पेट भरकर खाना खाने के बाद चौधरी दिलावर से कहा कि मेरे बच्चे घर में भूखे हैं, तो इन्होंने शापर भर के मुझे खाना दिया। और हाँ, मुझे याद आया, मैंने वहाँ तुम्हारी 2 बेटियों को देखा था जिन्होंने बहुत खूबसूरत लिबास पहना हुआ था और मालकिन की तरह कुर्सियों पर बैठी खाना खा रही थी। पहले तो मुझे यह नज़र का धोखा लगा, लेकिन जब मैंने दिमाग पर जोर दिया तो मुझे याद आया कि मैंने तो इन्हें तुम्हारे घर देखा था, इसलिए मैंने आज तुम्हारी बेटियों के बारे में तुमसे पूछा। तुम फिक्र न करो, तुम्हारी बेटियां वहाँ बहुत ऐशो इशरत में हैं। नौकर उनके आगे पीछे फिरते हैं। चौधरी दिलावर, जो कि बहुत पहले जालिम चौधरी था, उसने नाहक बहुत से लोगों की ज़मीनें हड़प की,
پھر پتہ نہیں خدا کا کیا کرنا ہوا کہ اس کی بیوی کی طبیعت اچانک بہت خراب ہو گئی اور وہ کوما میں چلی گئی۔ اس کے بعد چودھری دلاور ایک رحم دل انسان بن گیا۔ تب سے چودھری دلاور نے سارے برے کام چھوڑ دیے۔ اس نے لوگوں کی چھینی ہوئی ان کی زمینیں بھی واپس کر دی۔ یہ سب جاننے کے بعد میں نے سکھ کا سانس لیا، ورنہ میں تو یہ سوچ سوچ کر بہت پریشان تھی کہ پتہ نہیں میری بیٹیوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہوگا اور وہ کس حال میں ہوں گی۔ وہ فقینی سب کچھ بتانے کے بعد وہاں سے چلی گئی اور میں یہ سوچنے لگی کہ میں وہاں کیسے جاؤں گی، کیونکہ اگر میں اپنے شوہر کو وہاں جانے کے بارے میں بتاتی تو وہ مجھے کبھی بھی جانے نہیں دیتا۔ رات کو جب میرا شوہر گھر آیا تو میں نے اسے کہا کہ میں کچھ دن کے لیے اپنے میکے جانا چاہتی ہوں۔ اصغر بولا، پہلے تو کبھی تم نے میکے جانے کا نام نہیں لیا جب سے تمہاری ماں اس دنیا سے گئی ہے۔ میں نے کہا میں اپنی بیٹیوں کو یاد کر کے ہر وقت روتی رہتی ہوں اور پریشان رہتی ہوں۔ ادھر جاؤں گی تو میرا دل بھی بہل جائے گا۔ کچھ دن رہنے کے بعد میں واپس آ جاؤں گی۔ اصغر مان گیا۔ اس نے کرائے کے لیے مجھے کچھ پیسے تھمائے۔ میں نے جلدی سے کچھ کپڑے ساتھ لیے اور گھر سے نکل گئی۔ پوچھتی پوچھتی میں اس گاؤں تک پہنچی۔ مجھے چودھری دلاور کی حویلی کا پتہ نہیں تھا۔ میں نے ایک عورت سے پوچھا کہ چودھری دلاور کی حویلی کہاں ہے۔ وہ بڑی حیرت سے میری طرف دیکھنے لگی اور بولی، تم کہاں سے آئی ہو اور چودھری دلاور کی حویلی کا کیوں پوچھ رہی ہو؟ میں نے اسے یہ بات چھپائی کہ میں اپنی بیٹیوں کے لیے یہاں آئی ہوں۔ میں بولی کہ دنیا میں میرا کوئی آگے پیچھے نہیں ہے۔ سنا ہے چودھری دلاور بہت نیک دل انسان ہے، غریبوں کی بہت مدد کرتا ہے، بے سہاروں کو سہارا دیتا ہے۔ مہربانی کر کے آپ مجھے چودھری دلاور کی حویلی کا پتہ بتا دیں۔ اس عورت نے میرے ساتھ ایک بچہ بھیجا جو مجھے چودھری دلاور کی حویلی کے سامنے چھوڑ کر واپس بھاگ گیا۔ وہ حویلی کم اور کوئی محل زیادہ لگ رہا تھا۔ میں حویلی کے گیٹ کے سامنے کھڑی حویلی کو بہت حیرت سے دیکھ رہی تھی، جو کہ بہت خوبصورت تھی۔ گیٹ پر دو بڑی بڑی مونچھوں اور بڑے بڑے بالوں والے گارڈ کھڑے تھے۔ ان میں سے ایک میرے قریب آ کر بولا، ہاں بہن کیا چاہیے؟ کھڑی کیا دیکھ رہی ہو؟ کس سے ملنا ہے؟ گارڈ کا اتنا پوچھنے پر ہی میرے تو پسینے چھوٹ گئے، میری ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ میں کانپتی ہوئی آواز میں بولی، بھائی مجھے چودھری دلاور سے ملنا ہے۔ تو وہ بولا، کیوں ملنا چاہتی ہو؟ کیا کام ہے؟ میں بولی، مجھے کام کی ضرورت ہے۔ میں بہت اچھا کھانا بنا لیتی ہوں اور گھر کے سارے کام کر لیتی ہوں۔ تو وہ گارڈ بولا، چودھری دلاور تو کہیں کام سے گئے ہوئے ہیں، تم پھر آ جانا۔ میں بولی، میں بہت دور سے آئی ہوں۔ تو گارڈ بولا، ٹھیک ہے تم اندر آ جاؤ۔ وہ مجھے اندر لے گیا اور بولا، تم یہاں لان میں بیٹھ جاؤ، جب چودھری دلاور آئیں گے تو میں ان سے تمہاری ملاقات کروا دوں گا اور یہیں بیٹھی رہنا، اندر جانے کی کوشش مت کرنا، ورنہ یہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا، کیونکہ چودھری دلاور کی اجازت کے بغیر کوئی بھی اندر نہیں جا سکتا۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا تو وہ گارڈ وہاں سے چلا گیا۔ میں نے لمبا سانس خارج کیا اور چودھری دلاور کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ لان چونکہ حویلی کے اندر والے حصے کے سامنے تھا، میری نظریں بار بار حویلی کے اندر والے حصے کی جانب اٹھ رہی تھی اور میں دل میں دعا کر رہی تھی کہ کاش مجھے میری کوئی بیٹی نظر آ جائے، لیکن وہاں میری بیٹی تو کیا، کوئی اور بھی مجھے آتا جاتا نظر نہ آیا۔ 3 گھنٹے انتظار کرنے کے بعد مجھے گاڑی کی آواز آئی تو میں جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ گاڑی کی آواز آتے ہی گارڈ نے جلدی سے گیٹ کھولا۔ گیٹ کھولتے ہی کالے رنگ کی چمچماتی ہوئی گاڑی گیٹ کے اندر داخل ہوئی۔ پچھلے حصے سے 2 گارڈ نکلے۔ انہوں نے جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھولا تو چودھری دلاور گاڑی سے نکل کر اندر چلے گئے۔ میں بھی چودھری دلاور کے پیچھے اندر جانے لگی تو گارڈ نے مجھے روک لیا اور بولا، تم یہی انتظار کرو، میں چودھری دلاور سے اجازت لے لوں، اس کے بعد تم اندر جا سکتی ہو۔ میں پھر وہیں بیٹھ گئی اور گارڈ کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ دیر کے بعد گارڈ واپس آیا اور مجھے اندر جانے کے لیے کہا۔ میں نے اپنے کپڑوں والی پوٹلی اٹھائی اور اندر کی جانب چل پڑی۔ اندر جانے سے پہلے میں نے بڑا سا گھونگھٹ نکال لیا تاکہ میری بیٹیاں مجھے پہچان نہ سکیں اور میں دیکھوں کہ میری بیٹیاں کس حال میں ہیں۔ جب میں اندر داخل ہوئی تو خوف کے مارے میرا برا حال تھا۔ سامنے ہی چودھری دلاور صوفے پہ ٹانگ رکھے بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے جاتے ہی سلام کیا۔ سلام کے جواب کے بعد چودھری دلاور بولا، بی بی بتاؤ میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ میں بولی، چودھری صاحب مجھے کام کی ضرورت ہے۔ تو وہ پوچھنے لگا کہ تم کہاں سے آئی ہو؟ میں بولی، میں ساتھ والے گاؤں سے آئی ہوں، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ پہلے میں اپنے گاؤں میں کسی کے گھر کام کیا کرتی تھی،
وہ لوگ گاؤں چھوڑ کر شہر چلے گئے۔ میرے پاس کوئی کام نہیں تھا تو مجھے کسی نے آپ کے بارے میں بتایا کہ تمہیں وہاں ضرور کام مل جائے گا۔ چودھری صاحب، میں گھر کا سارا کام کر لیتی ہوں اور کھانا بھی بہت اچھے سے بنا لیتی ہوں۔ آپ کی مہربانی ہوگی اگر آپ مجھے کام پر رکھ لیں۔ کچھ سوچنے کے بعد چودھری دلاور بولا، میری حویلی میں پہلے ہی بہت ملازم ہے، مجھے ملازمہ کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ لو کچھ پیسے ہیں، یہ رکھ لو۔ میرے گارڈ کو اپنا پتہ بتا دو، تمہیں اتنی رقم ہر ماہ مل جایا کرے گی۔ میں بولی، نہیں چودھری صاحب، مجھے خیرات نہیں چاہیے۔ اگر آپ مجھے کام پر رکھ لیں تو مجھے یہ پیسے قبول ہیں، ورنہ میں یہ خیرات کے پیسے نہیں لے سکتی۔ تو چودھری نے اپنی ملازمہ کو آواز دی۔ ملازمہ دوڑتی ہوئی آئی اور بولی، جی چودھری صاحب۔ چودھری دلاور بولا، آج سے کھانا بنانے کی ذمہ داری تمہاری ہے اور آج سے صفائی کا سارا کام یہ نئی ملازمہ دیکھے گی۔ میں بولی، چودھری صاحب آپ کا بہت شکریہ، سچ میں آپ کا دل بہت بڑا ہے۔ وہ ملازمہ مجھے اپنے ساتھ لے گئی اور مجھے سارا کام سمجھا دیا۔ اس دن میں نے کوئی کام نہ کیا کیونکہ وہ میرا پہلا دن تھا۔ کام سمجھانے کے بعد ملازمہ نے مجھے میرا کوارٹر دکھا دیا جو کہ ملازمین کے رہنے کی جگہ تھی۔ کوارٹر میں ہر طرح کی سہولت موجود تھی جو چودھری دلاور کی نیک دلی کا بولتا ہوا ثبوت تھا۔ اگلے دن فجر کی اذان پر رضیہ نے مجھے جگایا۔ رضیہ حویلی کی پرانی ملازمہ تھی۔ میں نے اٹھنے کے بعد نماز فجر ادا کی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر دعا کی کہ وہ مجھے میری بیٹیوں سے ملوا دے۔ اس کے بعد میں اپنے کام پر لگ گئی۔ تمام کمروں کی صفائی کرنے کے بعد جب میں آخری کمرے کی صفائی کرنے کے لیے اس کمرے کی جانب گئی تو ایک دم مجھے پیچھے سے رضیہ کی آواز آئی، اس کمرے میں مت جانا۔ میں بولی، بس اس کمرے کی صفائی رہ گئی تھی۔ تو وہ بولی، اس کمرے میں کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں ہے۔ میں بولی، وہ کیوں؟ رضیہ بولی، میں تمہیں یہ بتانا ضروری نہیں سمجھتی، ابھی تم نئی ہو، آہستہ آہستہ تمہیں سب پتہ چل جائے گا۔ نیچے جو صفائی رہ گئی ہے تم وہ کر لو اور دوبارہ سے اس کمرے میں جانے کی غلطی مت کرنا۔ یہ چودھری دلاور کا حکم ہے کہ اس کمرے میں کسی کو نہ جانے دیا جائے۔ میں نے صفائی کرنے کے بعد رضیہ کے ساتھ مل کر کھانا لگوایا۔ میری نظریں بار بار اپنی بیٹیوں کو ڈھونڈ رہی تھی کیونکہ کھانا لگ چکا تھا۔ میں نے گھونگھٹ ویسے ہی نکالا ہوا تھا۔ کچھ دیر کے بعد مجھے اپنی 5 بیٹیوں کی آواز سنائی دی جنہوں نے کھانے کی ٹیبل پر آتے ہی چودھری دلاور کو سلام کیا۔ چودھری دلاور نے بہت پیار بھرے لہجے میں ان کو سلام کا جواب دیا اور بولا، بیٹھو بیٹا، کھانا شروع کرو، ہم لوگ تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے۔ خاموشی سے گھر کے تمام افراد نے کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد سب باری باری اٹھ کر جانے لگے۔ گھونگھٹ ہونے کی وجہ سے مجھے اپنی 2 بیٹیوں کے پاؤں نظر آئے۔ جب ان کے پاؤں پر میری نظر پڑی تو میری ممتا تڑپ اٹھی۔ میں چاہ کر بھی ان سے پوچھ نہ سکی کہ ان کے پاؤں کی یہ حالت کیسے ہوئی۔ ویسے تو چودھری بہت نیک دل بنتا پھرتا تھا، مجھے لگتا ہے کہ اس کی یہ نیک دلی بس دکھاوے کی ہے، اصل میں تو یہ وہی ظالم چودھری ہے جو کہ پہلے کبھی ہوا کرتا تھا۔ تمام کام ختم کرنے کے بعد جب میں اپنے کوارٹر میں گئی تو میں رضیہ سے بولی، رضیہ تم سے ایک بات پوچھوں؟ تو وہ بولی، ہاں پوچھو۔ میں بولی، وہ لڑکیاں کون ہیں جو کھانے کے ٹیبل پر بیٹھی تھی؟ تو رضیہ بولی، وہ چودھری صاحب کی بیٹیاں ہیں۔ میں بولی، اگر وہ چودھری صاحب کی بیٹیاں ہیں تو ان کے پاؤں کی یہ حالت کیسے ہوئی؟ رضیہ چپ ہو گئی اور بولی، اچھا مجھے ابھی کچھ کام ہے، میں جا کر واپس آتی ہوں، تم سو جاؤ۔ لیکن میں کیسے سوتی؟ میں تو ایک ماں تھی اور ایک ماں اپنی اولاد کی یہ حالت دیکھ کر کیسے سو سکتی ہے؟ وہ ساری رات میں نے جا کر روتے ہوئے گزاری۔ اگلی صبح جب میں حویلی میں گئی تو میری 5 بیٹیاں صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی اور آپس میں باتیں کر کے ہنس رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ یہاں بہت خوش ہیں۔ اتنے میں چودھری دلاور آیا اور بولا، تم لوگ یہاں کیا کر رہی ہو؟ چلو کمرے میں جاؤ اور جو کام میں نے تم لوگوں سے کہا ہے اس میں ذرا بھی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ 5 جلدی سے اٹھی اور سیڑھیاں عبور کرتی ہوئی اسی کمرے میں گئی جس کمرے میں رضیہ نے مجھے جانے کے لیے منع کیا تھا۔ میں نے بھی ٹھان لی تھی کہ میں اس کمرے میں ضرور جاؤں گی اور دیکھوں گی کہ کیا معجزہ ہے اور میری بیٹیوں کے پاؤں ایسے کیوں ہیں، کیوں انہیں اتنی زیادہ تکلیف دی جا رہی ہے۔ وہ صرف کھانا کھانے کے لیے ہی نیچے آتی ہیں اور اس کے بعد فوراً ہی اسی کمرے میں چلی جاتی ہیں۔ یہ سلسلہ کئی روز تک چلتا رہا۔ میں کسی کو یہ بھی نہیں بتا سکتی تھی کہ میں ان کی ماں ہوں، کیونکہ اگر کسی کو پتہ چل جاتا
تو ممکن تھا کہ چودھری دلاور مجھے یہاں سے چلتا کر دیتا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں کسی نہ کسی طرح اس کمرے میں ضرور جاؤں گی اور پتہ لگاؤں گی کہ یہ کیا راز ہے۔ ایک دن تمام کمروں کو صاف کرنے کے بعد میں بہت ہمت کر کے اس کمرے کی طرف آ گئی، اپنے ارد گرد کسی کے نہ ہونے کی تصدیق کی۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ میرے آس پاس کوئی بھی نہیں ہے تو میں نے ہمت کر کے دروازہ کھولا۔ دروازہ کھولتے ہی جو منظر میں نے دیکھا وہ دیکھنے کے بعد میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ میں بیان نہیں کر سکتی کہ اس وقت میری کیا حالت تھی۔ اسی وقت میرے پیچھے سے کسی کی آواز آئی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس کمرے تک آنے کی؟ میں نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو چودھری دلاور بہت غصے میں مجھ سے بولا، کیا تمہیں کسی نے نہیں بتایا کہ اس کمرے میں کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں ہے؟ میں گھبراتے ہوئے بولی، جی بتایا تھا، میں نے سب کمروں کی صفائی کر دی تھی تو میں نے سوچا اس کمرے کی بھی کر دوں۔ چودھری دلاور مجھے انگلی دکھاتے ہوئے بولا، خبردار آج کے بعد اس کمرے کے آس پاس بھی نظر آئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اب جاؤ یہاں سے اور جا کر اپنا کام کرو۔ میں روتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ رضیہ جو یہ سب سن رہی تھی مجھ سے بولی، میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا کہ اس کمرے میں مت جانا کیونکہ وہاں کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں ہے۔ چودھری صاحب نے اس غلطی کی بنا پر ہی کئی ملازموں کو نوکری سے نکال دیا اور ہو سکتا ہے کہ تمہیں بھی نوکری سے نکال دیا جائے، کیونکہ چودھری صاحب کو بالکل بھی یہ گوارا نہیں کہ کوئی اس کمرے کے آس پاس بھی بھٹکے۔ میں رضیہ سے بولی، رضیہ خدا کے واسطے کچھ کرو، میرے پاس تو اور کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے کہ میں وہاں چلی جاؤں۔ رضیہ بولی، میں کچھ نہیں کر سکتی، میں تو خود ایک ملازمہ ہوں، میری کیا اوقات۔ اتنے میں چودھری دلاور نیچے آیا تو میں اس کے پاؤں پڑ گئی۔ چودھری صاحب خدا کے واسطے مجھے معاف کر دیں، آج کے بعد کبھی ایسی غلطی نہیں کروں گی، مجھے بس نوکری سے نہ نکالیں، میرا اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ چودھری بولا، اچھا ٹھیک ہے، جاؤ جا کر اپنا کام کرو اور مجھے اب کبھی شکایت کا موقع نہیں ملنا چاہیے۔ اگلے دن حویلی کو رنگ برنگے پھولوں سے سجایا جا رہا تھا۔ رضیہ مجھ سے بولی، سمینہ آج پورے گھر کی اچھی طرح سے صفائی کرنے کے بعد کچن میں آ جانا اور کھانا بنانے میں میری مدد کرنا، کیونکہ آج زیادہ لوگوں کا کھانا بنانا ہے۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا اور اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ صفائی کا کام ختم کرنے کے بعد میں رضیہ کا ہاتھ بٹانے کچن میں چلی گئی۔ میں رضیہ سے بولی، آج یہ اتنا اہتمام کیوں ہو رہا ہے؟ کیا کوئی آ رہا ہے؟ تو رضیہ بولی، آج چودھری صاحب کے سب بیٹے جو کہ پڑھنے کے لیے مختلف ممالک میں گئے تھے آج سب کٹھے ہو رہے ہیں، اسی خوشی میں حویلی کو سجایا جا رہا ہے اور چودھری صاحب نے حکم دیا ہے کہ کھانا بہت اچھا ہونا چاہیے کیونکہ ان کے بیٹے کافی سالوں کے بعد حویلی آ رہے ہیں، اس لیے چودھری صاحب چاہتے ہیں کہ کسی چیز میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا اب تم جلدی ہاتھ ہلاؤ اور یہ اپنا گھونگھٹ اٹھا دو، یہاں میرے علاوہ کون سا کوئی دوسرا ہے؟ میں نے اپنا گھونگھٹ اٹھایا۔ رضیہ بولی، اچھا تم سلاد بنا دو۔ میں نے سلاد بنانے کے بعد برتن صاف کیے۔ اتنی دیر میں گاڑی کے ہارن کی آواز آئی۔ میں نے اور رضیہ نے جلدی سے تازہ جوس کے ساتھ دوسری چیزیں ٹرے میں سجائی اور جلدی سے ڈرائنگ روم میں لے کر گئی جہاں چودھری دلاور ان کے بیٹے بیٹھے ہوئے تھے۔ ہمارے جاتے ہی چودھری دلاور کے بیٹوں نے ہمیں سلام کیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ چودھری دلاور نے ان کی بہت اچھی تربیت کی ہو۔ ان کی تربیت کا ہی اثر تھا کہ ان کے بیٹوں نے ملازمہ کو سلام کرنے میں پہل کی۔ ان کا بڑا بیٹا بولا، رضیہ بھی جلدی سے کھانا لگا دے، مجھے بہت زوروں کی بھوک لگی ہوئی ہے۔ رضیہ بولی، جی چھوٹے چودھری صاحب ابھی لگاتی ہوں۔ میں نے اور رضیہ نے مل کر کھانا لگایا۔ چودھری دلاور اور ان کے بیٹے کھانا کھانے لگے۔ آج میری بیٹیاں کھانے کے ٹیبل پر موجود نہیں تھیں، یہ بات مجھے پریشان کر رہی تھی۔ میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ آج رات سب کے سونے کے بعد میں اس کمرے میں ضرور جاؤں گی، چاہے مجھے اس کے لیے نوکری ہی کیوں نہ چھوڑنی پڑے، اور میں ادھر آئی بھی تو اپنی بیٹیوں کے لیے ہی ہوں۔ جب سب نے کھانا کھا لیا تو چودھری دلاور کے بیٹوں نے کھانے کی بہت تعریف کی۔ چودھری صاحب بولے، رضیہ یہ کھانا کس نے بنایا ہے؟ رضیہ بولی، چودھری صاحب یہ کھانا میں نے اور سمینہ نے بنایا ہے۔ چودھری دلاور بولا، آج میں بہت خوش ہوں کیونکہ میرے بیٹے کامیابی کے بعد گھر لوٹے ہیں اور پھر تم دونوں نے کھانا اتنا اچھا بنایا ہے، مانگو آج کیا مانگنا ہے؟ رضیہ بولی، چودھری صاحب مجھے کچھ نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ کے بعد آپ کا دیا ہوا سب کچھ ہے میرے پاس۔ اس سے پہلے کہ چودھری دلاور مجھ سے پوچھتا، ان کا بیٹا بولا،
بابا امی جان کیسی ہیں؟ ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں؟ تو چودھری دلاور بولا مجھے امید ہے کہ تمہاری ماں بہت جلد ٹھیک ہو جائے گی، کیونکہ وہ 1-2 دفعہ کومے سے باہر آئی ہے، لیکن پھر وہ کوما میں چلی جاتی ہے۔ ڈاکٹر نے امید تو دلوائی ہے کہ آنے والے دنوں میں نہیں تو مہینوں میں تمہاری ماں بالکل ٹھیک ہو جائے گی، اور پھر ان کا خیال بھی تو اتنے اچھے طریقے سے رکھا جا رہا ہے۔ ان کے بیٹے بولے ہم اپنی ماں کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو چودھری صاحب بولے چلو میرے ساتھ۔ اٹھ کر جانے لگے تو میں بولی چودھری صاحب مجھے آپ سے کچھ مانگنا ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ مجھے خالی ہاتھ نہیں لوٹائیں گے۔ تو چودھری دلاور بولا ہاں بتاؤ کیا مانگنا چاہتی ہو؟ میں نے چودھری دلاور کے سامنے اپنی جولی پھیلائی اور بولی چودھری صاحب میری جولی میں میری بیٹیاں ڈال دیں۔ چودھری دلاور بولا کون سی بیٹیاں؟ تم کن بیٹیوں کی بات کر رہی ہو؟ میں بولی وہ جو کہ میرے شوہر اصغر نے آپ کو بیچی تھی، اور اس کے بدلے میں آپ نے اسے بھاری رقم دی تھی۔ میں نے تو سنا تھا میری بیٹیاں یہاں بہت عیش و عشرت میں ہیں، اور آپ ایک بہت نیک دل انسان ہیں، لیکن جب میں نے انہیں دیکھا تو میری ممتا یہ دیکھ کر تڑپ اٹھی۔ جب میں نے اپنی بیٹیوں کے پاؤں پر بڑے بڑے چھالے بنے ہوئے دیکھے جو کہ پانی سے بھرے ہوئے تھے، پتہ نہیں آپ لوگ کون سا ظلم میری بیٹیوں پر ڈال رہے ہیں۔ میں تو یہاں اپنی بیٹیوں کو بس دیکھنے کے لیے آئی تھی، لیکن اب میں اپنی بیٹیوں کو اپنے ساتھ لے جائے بنا واپس نہیں جاؤں گی۔ چودھری دلاور خاموش رہا۔ چودھری دلاور کے بیٹے سوالیہ نظروں سے اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگے۔ اتنی دیر میں میری بڑی بیٹی بھاگتی ہوئی آئی، سیڑھیوں سے نیچے آئی اور بولی چودھری صاحب جلدی آئیے، چودرانی صاحبہ کو ہوش آ گیا۔ یہ سن کر چودھری دلاور بہت خوش ہوا۔ اس نے میری بیٹی کو اوپر جانے کے لیے کہا اور مجھ سے بولا سمینا چلو ہمارے ساتھ اور خود دیکھ لینا کہ تمہاری بیٹیاں کس حال میں ہیں۔ چودھری دلاور اسی کمرے کے سامنے جا کر رکا جس کمرے میں جانے کی کسی کو بھی اجازت نہیں تھی۔ تو دلاور اور ان کے بیٹے کمرے کے اندر داخل ہوئے، میں بھی ان کے پیچھے پیچھے اندر چلی گئی۔ جب میں نے چوری چھپے اس کمرے کا دروازہ کھولا تھا تو مجھے مشینری کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آیا تھا، وہ مشینری جو کہ ہسپتالوں میں مریضوں کے لیے ہوتی ہے۔ جب میں نے کمرے کی دوسری طرف دیکھا تو مجھے یہ دیکھ کر بہت حیرت ہوئی کہ میری بیٹیاں آرام دہ صوفے پر بیٹھی ہوئی ہیں۔ انہوں نے خوبصورت لباس پہنا ہوا تھا اور وہ ایسے لگ رہی تھی جیسے کہ اسی حویلی کا حصہ ہوں۔ ان کے آگے دنیا کی ہر نعمت پڑی ہوئی تھی۔ میں نے گھونگھٹ کو تھوڑا اوپر اٹھایا اور اپنی بیٹیوں کو دیکھا۔ ان کے پاؤں پر پانی کے جو چھالے بنے ہوئے تھے وہ بھی بالکل ٹھیک تھے۔ میری 5 بیٹیاں صوفے سے اٹھ کر چودرانی کے بیڈ کے ارد گرد جمع تھی، جو چودرانی کے ہوش میں آنے کی وجہ سے بہت خوش تھی۔ چودھری دلاور ڈاکٹر سے بولا ڈاکٹر صاحب کیا میری بیوی خطرے سے باہر ہے؟ ڈاکٹر بولی جی آپ کی بیوی مکمل طور پر ٹھیک ہے۔ تو چودھری بولا یہ سب ان بچیوں کی وجہ سے ممکن ہو سکا ہے جو کہ دن رات اس کے سر پر پہرا دیتی تھی۔ جیسے میری بیوی کو تھوڑا ہوش آیا تو اس بچی نے فوراً سے فون کر کے آپ کو بلوا لیا۔ ڈاکٹر بولی اچھا اب مجھے اجازت دے، میں یہ کچھ دوائیاں لکھ کے دے رہی ہوں جو کہ باقاعدگی سے ان کو دینی ہے، اور اس میں کوتاہی بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ رضیہ ڈاکٹر کا بیگ اٹھائے اسے باہر تک چھوڑنے کے لیے گئی۔ جب میں نے اپنا گھونگھٹ اٹھایا میری بیٹیاں مجھے اپنے سامنے دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی اور وہ سب مجھ سے لپٹ کر رونے لگی۔ تو چودھری دلاور نے اس شفقت سے ان کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولے سمینا تم ان سے پوچھ سکتی ہو کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا ظلم کیا ہے؟ تو بیٹیاں بولی نہیں اماں، ان لوگوں نے ہمارے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ ہم تو جب سے یہاں آئی ہیں چودھری صاحب بیٹیوں کی طرح ہم سے پیار کرتے ہیں اور ہم مالکن کی طرح اس حویلی پر راج کر رہی ہیں۔ میں بولی تو تم لوگوں کے پاؤں پر جو پانی کے چھالے بنے ہوئے تھے وہ کیسے بنے؟ تو میری بڑی بیٹی بولی اماں یہ دونوں کچن میں کھانا بنانے کے لیے گئی تھی تو گرم گرم گھی ان کے پاؤں پر گر گیا۔ چودھری صاحب اور رضیہ کے منع کرنے کے باوجود بھی یہ دونوں کھانا بنانے کی ضد کرنے لگی۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتی کہ ہم یہاں کتنی خوش ہیں۔ وہ تو خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ابا نے ہمیں چودھری دلاور کو بیچا، اگر کسی اور کو بیچتا تو پتہ نہیں آج تیری بیٹیاں کہاں کس حال میں ہوتی۔ ابا نے تو مڑ کر ہماری خبر تک نہیں لی کہ میری بیٹیاں جی رہی ہیں یا مر گئی ہیں۔ ان سے اچھے تو یہ لوگ ہیں جنہوں نے غیر ہوتے ہوئے بھی ہمیں اتنا پیار دیا۔ میں بولی مگر تم اس کمرے تک ہی محدود کیوں رہتی ہو؟ تو میری بیٹیاں بولی چودرانی صاحبہ کومے میں تھی تو ہم 5 نے ان کے دیکھ بھال کی ذمہ داری لی۔
اس لیے ہم اس کمرے سے صرف کھانا کھانے کے لیے ہی باہر نکلتی ہیں۔ چودرانی نے میری بیٹیوں کو اپنے پاس بلایا اور ان سے بولی، آج تم لوگوں کی بدولت ہی میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میں تم لوگوں کا یہ احسان زندگی بھر نہیں اتار سکتی کہ تم لوگوں نے میری اتنی دیکھ بھال کی، چاہے وہ کوما میں تھی، لیکن آنکھیں کھولنے کے بعد سب سے پہلے میں نے تم پانچوں کو دیکھا۔ میں تم پانچوں کو ہر وقت اپنے آس پاس محسوس کرتی تھی۔ چودھری دلاور کو گہری سوچ میں ڈوبا ہوا دیکھ کر چودرانی بولی، دلاور صاحب آپ کن سوچوں میں ڈوبے ہوئے ہیں؟ تو چودھری دلاور بولا، میں کچھ سوچ رہا ہوں، مگر پتہ نہیں جیسا میں سوچ رہا ہوں ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ نہیں۔ تو چودھری دلاور کا بڑا بیٹا بولا، ہمیں بھی تو پتہ چلے بابا آپ کیا سوچ رہے ہیں۔ تو چودھری دلاور بولا، اگر تم پانچوں کو کوئی اعتراض نہ ہو تو میں اپنی پانچوں بیٹیوں کا نکاح تم پانچوں سے کرنا چاہتا ہوں۔ تو ان کے پانچوں بیٹے بولے، بابا ہمیں اسے کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ ہمارے بڑے ہیں اور بڑے ہونے کے ناطے آپ ہمارے لیے جو بھی فیصلہ کریں گے ہمیں وہ سارا آنکھوں پر ہوگا۔ تو چودھری دلاور مجھ سے بولا، سمینہ بہن تم بتاؤ تم کیا چاہتی ہو؟ کیا تم واپس اپنی بیٹیوں کو اس درندے انسان کے پاس لے جانا چاہتی ہو جو پھر دوبارہ انہیں کسی اور کے ہاتھوں بیچ سکتا ہے؟ سمینہ بہن تم مانو یا نہ مانو، میں اپنی بیٹیوں کو ہرگز تمہارے ساتھ نہیں جانے دوں گا، اور ایک باپ ہونے کے ناطے میں ابھی اور اسی وقت ان کا نکاح اپنے بیٹوں سے کروں گا، کیونکہ ان سے اچھی بہو اس گھر کے لیے ہمیں کوئی اور نہیں مل سکتی۔ چودھری دلاور نے اسی وقت مولوی اور گواہوں کو بلایا اور باری باری میری بیٹیوں کا نکاح اپنے بیٹوں سے کر دیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ان کے بیٹے باہر کے ملکوں سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے آئے ہیں اور میری بیٹیاں بہت کم پڑھی لکھی ہیں۔ نکاح کے بعد میری بیٹیاں مجھ سے گلے مل کر بہت روئی، تو میں ان سے بولی، رو مت، تم لوگوں کو تو خوش ہونا چاہیے کہ تم لوگوں کو اتنے اچھے سسرال والے ملے جو تم لوگوں کو ماں باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دیں گے۔ بس میری تم لوگوں کو یہ نصیحت ہے کہ چودھری صاحب اور چودرانی صاحبہ کی عزت اور خدمت کرنا، کیونکہ ان لوگوں نے ہی تم بے سہاروں کو سہارا دیا۔ میں نے چودرانی صاحبہ اور چودھری دلاور سے اجازت مانگی کہ میں کبھی کبھار اپنی بیٹیوں سے آ کر مل سکتی ہوں۔ تو چودھری دلاور بولا، کیوں نہیں سمینہ بہن، یہ تمہارا اپنا ہی گھر ہے، تمہارا جب دل کرے گا تم آ کر اپنی بیٹیوں سے مل لینا۔ سب سے اجازت لینے کے بعد میں اپنی بیٹیوں کو ڈھیروں دعائیں دیتی ہوئی اپنے گاؤں کی طرف چل پڑی، اس سکون اور اطمینان کے ساتھ کہ میری بیٹیاں خوشحال زندگی جی رہی ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، آمین یا رب العالمین۔ تو یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجیے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔